रहीम। मुहतरम जनाब सहाफ़ी ब्रादरान, जनाब प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब और नहायत काबिल एहतराम इंतज़ामिया नेशनल प्रेस क्लब, मैं नहायत मसनून व मशकूर हूँ कि आप सब की आपने मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा बंदेशा है और मुझे मरियम जूनियर का खिताब भी आप जैसे नहायत काबिल एहतराम और मुतबर शख्सियात ने दिया है। आप सब मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम हैं क्योंकि आप सब मुझसे बड़े हैं। अगर कोई कमी कोताही मुझसे आपकी नजर आए तो मेरी कम सनी की बिना पर इसे इग्नोर कर दिया जाए। अब मैं अपनी बात और मुद्दा की तरफ आती हूँ। मेरा और मेरे अहले खाना का ताल्लुक पंजाब के जिला ननकाना साहिब की तहसील सांगला से है। मेरा खानदान को एक मतवस्त घराना है, मगर हम अपने इलाका में इज्जत व तकरीम से जिंदगी बसर करते हैं। मेरे दादा शौकत अली बंदेशा जो कि मेरे साथ मौजूद हैं, सांगला हिल में बतौर टैक्सी ड्राइवर और एक सियासी वर्कर की हैसियत से जाने जाते हैं। मेहनत और मजदूरी यानी टैक्सी कार किराया पर चलाकर मुझे और मेरे बहन भाइयों की परवरिश रिज़्क़े हलाल से करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं एक मेहनत कश कराने की बेटी हूँ। सन 2018 में मेरे दादा शौकत अली बंदेशा टैक्सी ड्राइवर को किराया पर कांस्टेबल उस्मान जफर ले गया। जब मेरे दादा ने इनसे किराया मांगा तो मेरे बूढ़े दादा को किराया देने की बजाय मार पीट कर अधमोहा कर दिया और गड़ फोन करने की वजह से मेरे दादा का मोबाइल फोन भी छीन लिया। बात अदा पुलिस कांस्टेबल उस्मान जफर ने महकमा पुलिस का कारिंदा होने का फायदा उठाते हुए मुकामी SHO हसन इमरान और ASI अब्दुल खालिद से साथ बात करके मेरे दादा को 22 से 22B के तहत पिटीशन दायर करके इस पर झूठे कमेंट्स लगवाकर मेरे दादा को डकैती के मुकदमात में फंसा दिया। ये कि झूठे मुकदमात में फंसाने की वजह से मेहनत मजदूरी गड़गड़स्ती बिखरना शुरू हुई। ना हमें तलीम की कोई खबर नहीं और ना ही अपने किचन की परवाह नहीं। फाकी और परेशानियों ने हमारे घर में डेरे डाल दिए। मुकदमात का सामना करने के लिए हमारे किचन को चलाने वाली मेरे दादा की 2 टैक्सी कारें भी फरोख्त होकर पुलिस और अदालतों की फीसों की नजर हो गई। यानी कि मेरे दादा बेरोजगार हो गए और फाका कशी ने हमारे घर में डेरे डाल दिए। मैं और मेरे छोटे बहन भाई स्कूलों की फीसिस पर वक्त अदा न होने की वजह से पढ़ाई से भी जाते रहे। ये कि मेरा दादा एक सियासी वर्कर है जिसकी वजह से मैंने इलेक्शन से कबल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ननकाना के जलसा गला मंडी में बॉल आना तकरीर की थी। जिला ननकाना की पुलिस ने मेरे दादा की दरखास्तों पर जिद्दी, सरकश, दरखास्तबाज, शातर, डीट और नौसरबाज किस्म का दरखास्त पास करार कर सियासी इंतकाम का निशाना बना, जिससे 2 साल तक मेरे दादा को रियासत मदीना की पंजाब पुलिस ने बेहद रुलाया। ये कि अपने साथ होने वाले जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी और पुलिस कर्जी पर हमने भी ठान लिया कि हम मुकदमा बाजी में तो फंसाए जा चुके हैं, तो हम इंसाफ और दाद रसी के लिए हर वो दरवाजा खटखटाएंगे जहां से रत्ती भर भी इंसाफ मिलने की तवक्का की जा सके। चुनाचा हमने पंजाब असेंबली, लाहौर प्रेस क्लब और लीडरान के घरों के बाहर धरने भी दिए,
احتجاج بھی کیا، حتیٰ کہ بھوک ہڑتال بھی کی، مگر ثابت ثابت ہوا۔ ہاں البتہ اس بات کا ذکر میں بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ وہ کانسٹیبل عثمان ظفر اتنی زیادہ اپروچ رکھتا ہے کہ مختلف تھانوں میں اس کے خلاف کئی مقدمات درج ہیں۔ میرے دادا نے بھی عدالت کے ذریعے اس کے خلاف اپنا موبائل چھیننے کا مقدمہ نمبر 186/20 بجرم 382 درج کروایا، جس کی کنگار ثابت ہونے پر سیشن کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ لاہور سے ضمانت خارج ہونے پر گرفتار تو ہوا، لیکن میرے دادا کا موبائل فون بھی پولیس برآمد نہ کر سکی۔ ابھی تک اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے اور دندناتا پھر رہا ہے اور ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے میرے خاندان کو جانی نقصان کا خطرہ ہے۔ یہ ہے میری ریاست مدینہ اور یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بننے والا پاکستان۔ صحافی برادری، میرا یہ آپ کی وساطت سے ریاست مدینہ کے ٹھیکے داروں سے یہ سوال ہے کہ کیا قانون صرف امیر کو ریلیف دے سکتا ہے یا پھر ہم جیسے غربا کو جینے کا حق بھی دیتا ہے؟ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنا گڑھ بیچ کر جنم بھومی سے کوچ کر جائے، مگر خدا کے کاموں میں دخل اندازی نہیں ہوتی اور ہمارا گڑھ بھی کوئی بندہ خریدنے کو تیار نہ ہوا، جس پر آج ہم نے روبرو حاضر ہوئے ہیں کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا نظام ہے کہ ہمیں انصاف مل سکے؟ کیا کوئی صاحب منصب ہے جو ہماری دادرسی کرے؟ کیا کوئی ادارہ ایسا ہے جو ہمیں جینے کا حق دے؟ یا پھر حاکم وقت کو یہ یاد دلاؤں گے وہ بولے چاہے جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ میری چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد خان صاحب سے عاجزانہ اپیل ہے کہ میرے دادا کو ڈکیتی کے مقدمات میں پھنسانے والے اور میرے دادا کو ضدی، سرکش، درخواست باز، شاطر، ڈھیٹ اور نوسر باز قسم کا درخواست باز قرار دینے والے پولیس افسران کے خلاف اب خود نوٹس لے کر واقعی سزا دے کر نشانے عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ میری ریاست مدینہ کے دعوے دار وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نیازی صاحب سے بھی درخواست ہے کہ خدایا ہمیں انصاف دلا کر ہمارے گھر کی رونقیں اور خوشیاں ہمیں دوبارہ لوٹائی جائیں، ہماری روزگار کا بندوبست بھی کیا جائے تاکہ ہم اپنی تعلیم میں جاری رکھ سکیں اور عزت کی زندگی گزار سکیں۔ گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے، گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے، بچوں کو سناتے رہو قصہ حسین کا۔ اب اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو میرے دادا آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے اور آپ کے ساتھ میرے دادا کے ساتھ ہونے والے ظلم، زیادتی، پولیس گردی اور جھوٹے مقدمات کے اندراج کی دردناک کہانی بھی آپ کو بتائیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو ٹیکسی کا کرایہ مانگنے کی سزا دی جا رہی ہے یا نواز شریف کے جلسے میں جو آپ نے تقریر کی؟ پہلے تو میں یہی تھا کہ وہاں سے کرنا شروع ہوا جب میں نے ڈسٹرکٹ میں اپنی ڈیوٹی کی اور درگانا کے پاس اس وقت آج سے 3 سال پہلے جو میڈیا صاحب تھے ان کے پاس میں نے انصاف کے لیے مجھے پتا تھا کہ وہ جو ڈی پی ہوتا ہے نا جب وہ پولیس نیچے ظلم کرتی ہے اس کو شکایت کرتے ہیں تو اس کا ازالہ کرتا ہے۔ جب ہم ان کے پاس گئے پہلے کو 2-3 چکر میں گئے کیونکہ میری پوتی نے ادھر میاں نوازی صاحب شوازی صاحب گئے تھے الیکشن سے قبل ایک تقریر کی تھی اس کے ساتھ یہ جو ان کا ڈی اے کی انچارج تھا فروزہ میں بٹی اس وقت بھی ایسا جو تھانہ سٹی سنگلیر ہے وہ ڈی اے کی انچارج تھا اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ نولی کا ہے اور اس کی پوتی نے میاں شوازی صاحب کے ساتھ تقریر کی ہے۔ اس نے بجائے اس کے کہ میری تحقیق کیسی تھا میری کانگریسی کرتا
مجھے یہ لے کر دیا کہ یہ سرکس زندگی اور درخواست بعد ہے، مجھے درخواست جو میری طاقت افزا کر دی. پھر میں نے آر پی او، پھر دوبارہ آر پی او، پھر آئی جی، پھر میں نے جناب تمام 1.5 سال تک تمام جگہ استعمال کی، لیکن جو ڈی پی او نے لکھ دیا اسی پر عمل ہوا. پھر میں نے عدالت میں ایک جناب کو ریٹ پٹیشن کر کے اس کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ درج کرایا. پھر یہی ایس ایچ او، یہ ڈی ایل پی انچارج ہمارے تھانے کا ایس ایچ او کر دیا، اور اس نے پھر اس ملک کو جرمانہ کر دیا. پھر جو ڈی پی او تھا اسمت الرحمان خاٹ صاحب تھے ہمارے، وہ بہت اچھے پولیس افسر تھے. ان کو میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، مقدمہ درج ہو گئے، تفتیش میں جو گناہ کر دیا ملک کو. اس نے پھر تفتیش ایک ایماندار افیسر جو شبیر احمد صاحب، ان کو انہوں نے گناہگار قرار دیا اور اس کی ضمانت جناب خارج ہوئی، ہائی کورٹ سے بھی اور سیشن کورٹ سے بھی. تو سر اب یہ ہے کہ ہم نے ایک پھر اب ہوتا ہوگا ہائی کورٹ سے، اس نے میرے خلاف جو مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا، اس کو خارج ہو کر دوبارہ میرے خلاف مقدمہ درج ہوا. ایک ایماندار پولیس افسر تھا جس کو میری تفتیش لگی، اس نے وہ مقدمہ وقوع نہ ہونے کی وجہ سے خارج کر دیا. آپ کو بس پولیس افسر کے خلاف اور میرے خلاف ڈسٹرکٹ ننکانہ میں اس نے مناظرہ درخواستیں ڈی ایس پی ہیڈ کو بندہ خرید لیتا ہے، اور ایک ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اس وقت جو ہے سکندر امان صاحب ہیں، سکندر محمود امان صاحب ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر، اس کو سے درخواست دیا اور اس نے اس سے بھی آگے چلے گئے کہ یہ میری درخواست میں مدعی درخواست شاطر ٹیٹ نو سے بات کی درخواست. دیشا صاحب ایک سوال کا جواب، یہ آپ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ آپ پولیس کے خلاف کر رہے ہیں یا عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں؟ نہیں سر، پولیس کے خلاف نہیں، میں آپ اپنے حلقے سے باہر آ کے آپ دارالحکومت کے آگے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے دور میں آپ کو نواز شریف کے جلسے میں تقریر کرنے کی سزا دی جا رہی ہے؟ بالکل سر ایسے ہی ہے، کیونکہ سزا بھی دی جا رہی ہے، ہماری شنائی بھی ہو رہی ہے. ہم نے لاہور پریس کلب میں بھی سر پریس کانفرنس کی ہے، یہ میرے ساتھ میری کاپیاں پڑی ہوئی ہیں، تو ادھر بھی پھر ہم نے پنجاب اسمبلی کے نظام میں بھی ہم نے اپنا کیا. یہ اصل میں نے سیاسی گراؤنڈ اس لیے استعمال کی، میں نے سیدھا کل کو کہا یہ نواز. آپ یہ بتائیں کہ کہیں آپ کو مریم نواز نے تو نہیں کہا کہ نواز شریف کے خلاف، نواز شریف کی سزا کے خلاف باہر نکلے؟ ہم اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفرمان قرآن سے میری بیٹی جو کہ قسم ہے ذاتی طور پر میں یہ ضرور کل کو یہ نہ کہے کہ یہ سیاسی پلیٹ فارم استعمال کر کے یہ سیاسی لوگوں کو پھیلا کر جا رہا ہے. ہمارا کسی سیاسی بندے سے آج تک نہ کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی کسی سے بات گیا. ہم نے سیدھا کہ جو 3 سال میں ہمارے ساتھ 3 سال سر 18 سے اب تک یہ لوگ میرے خلاف کرنے سر درج ہوئے ہیں، اور سر یہ قرار دے دینا کہ یہ سمپلی سرکل کتنے مقدمے ہیں آپ کے خلاف؟ جی کتنے مقدمے آپ کے 2 مقدمے ایک ابھی ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے اور ایک مقدمہ درج ہو خارج ہو گیا. 2 مقدمے ڈکیتی کے تو انہوں نے پولیس کانسٹیبل نے کہا کہ یہ ہمارے گھر سے ہمارا 50,000 روپیہ اور 16 زمینی سونے کی چھین کر لے گیا، اور وہ 3 سال سے میں ان مقدمات میں پھنسا ہوں اور کوئی سنوائی نہیں سر ہو رہی. لیکن پھر بھی میں نے 3 سال سے سر 3 سال میں اب میں صرف اتنا ہوا کہ سچا ثابت ہوا. یہ پاکستان کے جو قانون ایک ایسا ہے جو صرف اتنا فکر دیا ہے کہ وقوع ہونا پایا گیا ہے اس کی بنیاد پر. پہلے اس نے ایسا نہیں کہا کہ معاملہ لیبل میں آئے گا، پھر کوئی میڈیا وقوع ہونا پایا گیا تو ساتھ چیزیں پر مبنی ہے. 3 سال سے میں ڈی پی او، آر پی او، آئی جی، ڈی آئی جی تمام دفتروں میں گیا ہوں. میری ہر درخواست میں ذکر ہے، ہر درخواست میں، کیونکہ مجھے سیاسی جو درخواست ہے ہر درخواست میں کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. لیکن میں نے کوئی سیاسی آج رانا صاحب ہمارے بالکل قریب رہتے ہیں، اور میں میری بیٹی نے بھی کئی جلسوں میں ان سے خطاب بھی کیا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے حلفاً بحث کے بعد کا کوئی ایک رائے پر تشخیص ثابت کر دے کہ کسی سیاسی آدمی کے کہنے پر ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس ظلم کے ازالے کے لیے ہمارے. ملیشیا صاحب، میرا بھی گاؤں سے تعلق ہے. اگر گاؤں کے اندر کوئی بندہ بھی
ایک پولیس والا ایک درجی کو تھپڑ مار دے تو مقامی آبادی جو ہوتی ہے وہ تو پورے تھانے کو آگ لگا دیتی ہے. آپ کے ساتھ کوئی مقامی کیوں نہیں ہے؟ سر میرے ساتھ میں تو اپنی فیملی کے ساتھ رہا ہوں. وہ آپ کو لنک بیک جہاں تک وہ جو پولیس کانسٹیبل اس کا تعلق سٹی سے ہے اور اس کے خلاف سر وہ میں نے کتنی ایفرٹ کیا اتنا دنیا اکٹھی ہو کے اب تک جو میں سچا سمجھتا ہوں وہ میرے ساتھ میرے اس علاقے سے ایک بندہ نہیں کہہ دے کہ شوکت علی نے کسی کے ساتھ دھوکے بازی کی ہو, کسی پر شاطرانہ کیا ہو, کسی پر فراڈ کیا ہو تو میرا منہ گاؤں اور نہ کر. اس جگہ پہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف کو آپ نے اپنی اپیل کی ہے. نہ تو چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور نہ ہی آرمی چیف ہے. اس وقت چیف ایگزیکٹو جو ہے عمران خان صاحب ہیں, تو عمران خان صاحب سے کیا درخواست کرتے ہیں؟ ہاں میں ان سے بھی یہی درخواست کی ہے نا کہ خدا را آئی جی صاحب جو ہیں ہمارے رام بھائی صاحب ان کو سر اصل میں ہے کہ 8787 ایک بن گیا ہوا ہے شعبہ, وہ کمپیوٹر سسٹم ہے. آپ نے آئی جی کو تو ملنا ہی نہیں. آج سے 10-12 سال پہلے آئی جی جو تھا خود کھڑا ہوتا تھا, دربار لگتا تھا, درخواستیں سنتا تھا. اب یا 8787 پر میں نے 50 درخواستیں جمع کی, وہ وہاں سے پھر نظام لے کے بھیج دیتے ہیں. درخواست ہمارے یہاں زندگی ہے سر ایسا جناب کوئی ایسا انصاف کا طریقہ کار غلط ہو گیا. اور بھی وہ آپ سے مل سکتے حتیٰ کہ ڈیپیوں کو بھی ملیں گے تو ہم ڈیپیوں کو پیش ہوئی ہیں, درخواست دیا انہوں نے ہمارا کر دیا, نیچے افسر نے ڈیپیوں کو پیش نہیں ہوتا. اب اس وقت جو ڈیپیو صاحب ہمارے وہ کیانی صاحب لگے ہیں ڈسٹرکٹ میں, وہ رائل فیملی سے ان کا تعلق ہے, جو قسم کے بندے ہیں. میرے گھر میں 8-10 میری درخواستیں 4-5 درخواستیں ان کو میں دے چکا ہوں, لیکن کسی نے بلایا نہیں. سر پوچھنا ہی کوئی چیزیں ڈی ایس پی لکھ دیتا ہے, آپ خود ہی جہاں فیصلے کر لیتے ہیں. لیکن میں نے سچا اپنا ثابت ہونے میں سر اپنی 2 گاڑیاں پہ مدد کی. 3 سال تک جنگ لڑی ہے صرف اس لیے کہ اگر میں ڈکیتی میں پھنس جاتا سر, اگر ان کے موقف میں ان کا میں جو وہ میرے پر حاوی ہو جاتی ہے, اگر میں ڈکیتی کے مقدمہ میں اندر ہو جاتا تو سر ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی میرے زیادہ پیسے لگتے ہیں اور میرے بڑی انصاف بھی لگتے. اب آپ کے خلاف کتنے مقدمے رہ گئے؟ سر ایک مقدمہ ابھی لاہور ہائی کورٹ نے زیر التوا ہے, جس کا میں نے لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے لیا ہوا, وہ جسٹس شہرام صدر کی عدالت سے پیچھے لگا تھا, وہ پھر التوا میں چلا گیا. وہ مقدمہ ابھی پھر آئے گا, وہ دوبارہ, لیکن اب وہ اس کی نیت جو ہے نا بدل چکی ہے. کوئی پولیس والا جو ہے نا میرے خلاف, میرا خیال ہے نا خدا کرتی کوئی ظلم نہیں کر سکتا. کوئی اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جو نئے مقدمے میں مجھے میرا خیال ہے نہیں پتا, کیونکہ ایک مقدمہ جو ہے نا چند دن پہلے خارج ہو گئے. اور ابھی صبح بھی مجھے ڈی پی آفس میں لایا ہوا ہے کہ آپ کو پھر اس کو درخواست دی ہوئی خاندان کے خلاف اتنے پیسے لے کر اس کو جو ہے کہ خارج کر دیا مقدمہ دیکھنا. وہ پولیس کانسٹیبل اس کا بھائی ہے مقدمے میں مل گیا, وہ میرے مقدمے میں اشتہاری ہو چکا ہے, وہ اس کو پیسے خرچ کرتا ہے اور یہ یہاں سے بس ڈی ایس پی کو دیتا ہے. کوئی ضرورت نہ ہمیں سول اسکول ہمارے ساتھ نہیں کیے ہوئے, مقدمہ بازی درخواستیں چل سکتا. اور آپ نوکری پر جو مقدمہ جو بندہ جس کے ساتھ مقدمہ درج ہو جائے اور چلان ہو جائے اور اس مقدمے میں 182 اس کے خلاف لگ گئی ہے, اس کو نوکری پر رہنے کا کوئی حق نہیں, لیکن آپ نوکری کرتا ہے. اچھا آپ یہ کہیں بھی آپ مسلم لوگوں کے ورکر ہیں, کام کریں گے پارٹی کے لیے؟ جی بالکل کر دیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے صرف یہ سیاسی وجہ سے سارے کرتے ہوئے ہیں؟ سیاسی وجہ سے بھی میرے دادا نے کرایہ بھی لینا تھا, اس کی وجہ سے بھی اور ہمیں سیاسی انتقام کا اصل کرائے کی وجہ ہے کہ سیاسی وجہ ہے؟ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. پھر تو آپ نے پی ایم پورٹل پہ درخواست بھی نہیں دی ہوگی. درخواست تو ہم نے مولانا صاحب کو میں نے وہ میری میں نے ہر چیف منسٹر صاحب سر یہ بڑی میں آپ کو دلچسپ آپ کو بتاتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ درخواست میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو دی ہے 29 کی سال یہ 19 کی ہے, جس پر اس کے لکھا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ اس کی گریونس دور کرو آر ٹی او شروع کرا دیجیے کو سر. اور یہ دیکھو حیران کن بات ہے کہ آج تک آر ٹی او نے مجھے اس میٹر پر نہیں بلایا. یہ سر مطلب حیران کن یہ ان کا جو ہوتا ہے نا لیٹر جو ان کے دفتر سے جاری ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹو کہتے ہیں. یہ ڈائریکٹو وزیر پنجاب کی طرف سے ہے آر پی شروع پر ڈیزل کو کہ اس کی گریونس دور کرو. مجھے آج تک کسی نے بلایا نہیں. اچھا آپ اپنا مکان بھی سیل کرنا چاہ رہے ہیں, کیا وجہ آپ کا مکان کیوں نہیں لوٹے؟ نہیں سر اصل میں مسئلہ ہے کہ بس جو مطلب ہر بندے اس ریٹ پر ہمارا 1 کنال کا گھر ہے, گاؤں میں ہم رہتے ہیں, تو ہمارا تو یہ تھا کہ ہم جہاں سے نا
दुकान नहीं सर कोई ना कोई पुलिस जो बस बुलाया जी आप उधर बुलाया, कभी शिवपुरा, कभी नरकाना, कभी नरकान मतलब है कि शिवपुरा रीजन में आरपी ऑफिस में कोई ना कोई रीजन से नहीं दरखास्त नहीं छोड़ता है कि मुझे ये कर रहे हैं। हालांकि वो सेक्शन ऐसा हुआ आप हैरान होंगे कि हाई कोर्ट में तहरीर पर मैं गया, उसमें मेरा वकील खरीद गया, वकील नहीं आया। वो शहराम सरवर जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा कि आप वकील किधर है? मैं कहा सर वकील जो है ना वो मेरे आ रहे हैं। उन्होंने कहा आप बताओ क्या हुआ है? मैं कहा सर ये पुलिस कांस्टेबल है, इसने मुझे इतना रुला दिया है कि मेरी जनाब जो कार का इसके पास में कराया उन्हें गया था, वो आदमी कार ही नहीं गई, उसे कहा कि इसको अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो। सर वो बड़ी उसकी वीडियो मीडिया ने बड़ा ना उसको गिरफ्तार कराया तो 10 साल में, और उसको बड़ा बेइज्जत हुआ। वो लेकिन उसके पीछे ना कोई तो है असल में फिरोज पट्टी है, SHO इस वक्त तीसरे के सामने वो मतलब एक बात नहीं करना चाहता, वो हमारे बहुत बड़ी हस्ती है, वो बड़े के साथ और जो वो बंद कर दोस्त था उस वक्त ये किया था, उस वक्त वो खुफिया तरीके हमारे पीछे रहे। आपने कहा कि मैं सियासतदान हूँ, अच्छा सियासतदान तो वो होता है कि जो मौका नसल नहीं मैं सियासतदान है, हम सियासतदान नहीं कर, हम सियासतदान के पीछे नहीं चांस करके कि हम अपना टैब वगैरह करके सियासत करें, सियासत नहीं कर। यहाँ पे आयशा कह रही है कि हमें सियासी निशाना बनाया जा रहा है। सियासी हाँ सर वैसे तकलीफ की थी वो तो आपको अच्छा इसके बाद आपका आइंदा इलेक्शन आने का भी प्रोग्राम है? कुछ इलेक्शन नहीं कभी नहीं वो वर्कर है ऑलरेडी तो कोई ना कोई इलेक्शन किसी से कोई दरखास्त नहीं। किस क्लास तक पढ़ी हैं आप मरियम? पढ़ी 9 में होगी पढ़ी। 9th क्लास में। हाँ जी। अभी इसको मेरिट पर की फौजी फाउंडेशन में दाखिला मिला है, तो बड़ी अल्लाह की तरफ वाली है, तो इसकी तलीमी लिहाज से माशाल्लाह बड़ी काबिल है। और ये तकलीफ जो है ना ये इसको बुनियादी ये पैदाइशी अल्लाह ताला ने इसको बस शर्फ दिया हुआ है। जो वीडियो दिखाना था पहले इसमें खालसा वो कहते थे कि अगर इंसाफ लेना किसी ने सीखना है तो डॉक्टर की दिशा से सर आपको बहुत कौन लिख कर देता है मरियम? मेरे दादा भी। सर ये मैं बस पढ़ा मैं आज हूँ असल में सन 1970 में सर मेरे क्लास 7 से सेकेंड जी में वो सीएसएस ऑफिसर है कॉमन 15 के ऑफिसर है, वो मेरे दोस्त हैं और मैंने सारी जिंदगी किया। आप पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट चला रहे हैं, वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। वो सर ये बात नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया को पता चले एक टैक्सी ड्राइवर है एक जिसने 2000 किराया लेना था पंजाब में पाकिस्तान में, उसको किस तरह एक पुलिस कांस्टेबल यहाँ तो कहते हैं DGF चेयरमैन मैं तो ये कहता हूँ कि एक पुलिस कांस्टेबल पाकिस्तान में इतना ताकतवर है कि इसने देखो हमारी गाड़ियां बेटियां हम घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, एक पुलिस कांस्टेबल ने किस तरह से बात की। ये तो हैरान बने आप करेंगे कि पुलिस कांस्टेबल का काम कर तो सर अल्लाह ताला आपको बड़ी बड़ी मेहरबानी। प्रेस क्लब में ना सब बड़ी दफा हम आए हैं, इन्होंने हमारे ना बाहर उनको कहना कि अपना रिचार्ज कार्ड का हमें कोई पास पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप 35,000 रुपये नहीं भर सकते, तो हमने चले जाते हैं। हमने को 10 बार कहा, इस दफा चूंकि मेरा मुकदमा खाली हो गया, 3 साल मेहनत से अल्लाह ताला ने हमें एक शुरू किया है, तो हमने सोचा कि प्रेस क्लब जो इस्लामाबाद है इसके लिए अपनी फरियाद जो है ना सारा काम करते जाए। शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे।